अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में बहुत फकर में खुश आमदीद। जनाब जुम्मा मुबारक। हम कहते हैं हमेशा से जनाब ये जुम्मा आया है, ये नून लीग के लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। मुबारक कोर्ट्स एंड कोर्ट्स में है ये जनाब इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक है, लेकिन इस मरतबा का ये जो आज का जुम्मतुल मुबारक है ये जनाब बंदयाल साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुबारक साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस जुम्मे में इस आज के दिन में जनाब मंसूर अली शाह साहब के एक यॉर्कर ने जनाब किलियाँ फड़का के रख दी हैं। उमर अताब बंदयाल साहब की सारी गेम को ओपन करके रख दिया है, बल्कि वो जो चीज़ ज़हन में सोच के रखे हुई थी उन्होंने वो तमाम की तमाम चीज़ें भी एक्सपोज हो गई हैं। आखिरकार जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब ने जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल से सच उगलवा ही लिया, उनके मुंह से चीज़ों को निकलवा ही दिया कि जनाब असल में उनका गेम प्लान है क्या, होता क्या है। आज का दिन है, जुम्मतुल मुबारक है, और आज दिन के आगाज़ में सबसे पहली खबर ये आती है अचानक ही कि जनाब मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ जो 4 साल पहले एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई थी कि जनाब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करे और जनाब मरीम नवाज साहिबा की जो ज़मानत है उसको मुस्तरद करे, और जनाब उनका जो फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उनको ज़मानत देने का वो जनाब उसको काला दम करार दिया जाए और मरीम नवाज को दोबारा अरेस्ट किया जाए। ये दरख्वास्त अचानक आज 4 साल के बाद फिक्स कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ना सिर्फ ये बल्कि आज चीमा साहब की दरख्वास्त ज़मानत और राना सनाउल्लाह साहब की दरख्वास्त ज़मानत, इनको भी ना सिर्फ आज अचानक जनाब रिकॉर्ड रूम से इनकी फाइलों की मिट्टी शिट्टी चाड़ के इनको निकाल लिया गया, बल्कि इनको भी दरख्वास्त के लिए इनको भी समात के लिए फिक्स कर लिया गया। ना सिर्फ ये बल्कि बदनाम ज़माना ब्रॉडशीट जिसने पाकिस्तान से मिलियंस ऑफ डॉलर्स वसूल किए हैं अपनी कंसल्टेंसी के चक्कर में और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की नाअहली के चक्कर में, उस ब्रॉडशीट कंपनी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज से 3 साल पहले एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये जो पनामा केस का वॉल्यूम 10 है इसको पब्लिक करने की इस्तदा की गई थी। इस दरख्वास्त को भी समात के लिए फिक्स कर लिया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी और ये चौंका देने वाले इकदाम थे कि पता चले कि यार ये अचानक क्या हो गया कि मुकदमात की लाइनें लगी। तो पहला तो तासुर ये आया कि जनाब उमर अताब बंदयाल साहब, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा आपको पता फैक्टर होता है, तो पहला तो ख्याल ये आया कि जनाब उमर अताब बंदयाल साहब ने कोई लड़ाई छेड़ने का फैसला कर लिया है और उन्होंने मरीम नवाज को ज़रा थोड़ा सा टाइट करने का फैसला किया है, क्योंकि सुबह इस हवाले से भी खबर आ गई कि जनाब पाकिस्तान में अपनी मुद्दत की तकमील के बाद यानी वजारत की मुद्दत की तकमील के बाद जनाब इसहाक डार साहब चुप चुपीते ही लंदन प्रवास कर गए हैं। तो ये समझ में आई कि यार यहाँ पर लगता है कोई गेम पलटने वाली है, इसहाक डार साहब मुल्क से बाहर चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अचानक ये जो गड़े मुर्दे हैं इनको उखाड़ना शुरू कर दिया। हालांकि जमानत तो मामला पीछे रह गया ना जी, मरीम साहिबा को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया हुआ है। बरीयत के बाद दरख्वास्त जमानत की समात वैसे ही कोई इतना ज़्यादा बात नहीं है। अलबत्ता खबर के हवाले से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड करती हैं, क्योंकि हर एक बंदा आकर जो फेस वैल्यू है वो नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि जनाब इस केस की हकीकत क्या है। मिसाल देता हूँ आपको, मरीम साहिबा की ज़मानत की मनसूखी की खबर जैसे ही सामने आती है सोशल मीडिया पर आ जाता है कि जनाब सामान चुको नानी साहिबा, आपके जाने का टाइम आ गया है, अब आप भी जनाब जेल जाएंगी, आप भी कोर्ट लखपत जाएंगी, इस तरह की चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। लोग ये नहीं देखते कि भाई ज़मानत का मामला पीछे रह गया है, ये तो एक्विटल हो चुकी है, बरीयत हो चुकी है। बरीयत के बाद दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान सिर्फ इस सूरत में होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील जो है इस फैसले के खिलाफ वो दायर की जाए और उस अपील को एक्सेप्ट करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला काला दम करार दिया जाए, तभी वो सज़ा जो है उनकी वो बहाल हो सकती है। अदरवाइज अब सज़ा बहाल होने का इम्कान नहीं है। इसी दौरान जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आती है वो आती है नैब केस के अंदर। नैब के हवाले से जो कवानीन हैं उसमें तरामीम की गई थी और आज ये जो इमरान अहमद खान नियाजी साहब अल मरूफ क्रश वाली सरकार, इनका जो केस है वो आज लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जनाब 3 रुकनी बेंच जो है हस्बे आदत इसकी समात कर रहा था। 3 रुकनी बेंच में जनाब उमर अताब बंदयाल साहब भी मौजूद हैं, इजाजुल हसन साहब भी मौजूद हैं और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद हैं। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि आज इस केस की 48वीं पेशी थी, 48वीं 48th।
یہ سماعت تھی آج، اور اس سماعت میں جیسے ہی یہ کام کا آغاز ہوتا ہے، آج کیس لگتا ہے عمران خان صاحب کی پٹیشن، تو منصور علی شاہ صاحب اس کیس کے اندر ڈال دیتے ہیں انٹری، اور وہ آج کیس کے آغاز پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ معاملہ ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم 184(3) کی جورسڈکشن کے حوالے سے جو کیس ہے، یعنی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ، جس کے اوپر عمل درآمد معطل کیا ہوا ہے معزز سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر لیں کہ آیا اس ایکٹ نے قائم رہنا ہے یا اس ایکٹ نے کالا دم ہونا ہے. کیونکہ اگر کالا دم ہو جائے گا یہ ایکٹ، تو پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ سموتھ ہو جائیں گی، اور باقی جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کے بھی اعتراضات ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر اس ایکٹ نے انٹیکٹ رہنا ہے، یہ اس کا فیصلہ یہی آتا ہے کہ جناب یہ جو قانون ہے یہ نافذ العمل ہوگا، تو پھر یہ والے تمام کیسز ان کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک آ جائے گا. لہٰذا دو آپشنز ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ بھری عدالت کے اندر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھری عدالت کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دو آپشنز ہیں. کیا یا تو سب سے پہلے ان کیسز کی سماعت سے پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کو اس کو سن لیا جائے اور اس کا فیصلہ کر دیا جائے تاکہ ابہام دور ہو جائے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لینا، تب ان جیسے کیسز کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنا دیں تاکہ اعتراضات ختم ہو جائیں اور تمام جج صاحبان آن لوپ آ جائیں، اور اس طرح کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر ذرا مہر تصدیق ثبت ہو جائے. اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ملٹری ٹرائل کیس میں لکھے گئے اپنے ہی ایک نوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس کو بھی فل کورٹ کو سننا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کے اندر بھی میں نے اس کیس کے اندر بھی اپنا جو نوٹ لکھا تھا، میں نے بہت ساری تفصیلات، بہت سارے نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے جن کو آپ نے توجہ دینا اس کے اوپر مناسب نہیں سمجھا. اب بھی اس کیس کے اندر بھی میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ نیب ترامیم کیس فل کورٹ سنیں. چونکہ ابھی تک سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا. اگر وہ فیصلہ ہو جاتا تو یہ معاملہ مختلف ہو جاتا، اور چونکہ یہ بات بھری عدالت میں کی گئی ہے، ایک سٹنگ جج جو اس کیس کو سن رہا ہے اس کی طرف سے اعتراضات سامنے آتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا، یا اس کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری تھا. کیونکہ اگر جواب نہ دیا جاتا تو پھر ذرا جو گڑبڑ ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی. تو جواب دیا گیا. جناب فاضل چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے کہا کہ جناب ان کو مخاطب کرتے ہوئے منصور علی شاہ صاحب کو کہ بھائی میں نے نا یہ جو ریٹائرمنٹ ہے میری وہ آنے والی ہے، اور میرا تو اب چلاؤ کا ٹائم ہے، لیکن میں جانے سے پہلے، یہ غور سے سنی بات آپ نے، انہوں نے کہا جناب میں جانے سے پہلے یعنی اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کا فیصلہ سنا کے جانا چاہتا ہوں، فیصلہ لکھ کے جانا چاہتا ہوں، فیصلہ لوگوں کے سامنے رکھ کے جانا چاہتا ہوں. اور اس نے ایک نئی جو ہے نا وہ سچویشن کو ڈیولپ کر دیا. کیونکہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ یہ کوئی فیصلہ نا، میرا خیال ہے شاید انہوں نے فیصلہ لکھ لیا ہے، یہ ذہن بنا لیا ہے کہ یار میں نے یہ والا فیصلہ سنا کے جانا ہے. اب اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ نے یہ والا جو فیصلہ ہے وہ نہیں سنانا، تو فیصلہ زور سے آ گیا ہے. تو اگر وہ فیصلہ زور سے آ گیا ہے تو پھر اس فیصلے کا جو اعلان ہے وہ بڑا ضروری ہے. ادروائز اگر اس فیصلے کا اعلان نہیں کیا جائے گا تو پھر ذرا پرابلم آ جائے گی. آپ کو پتہ ہے پھر صحت کے اچھے خاصے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس کیس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ عمرتا بندیال صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ سنانا ہے، ہر حال میں سنانا ہے. اب جب یہ ہم اس بارے میں ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ ہم نے سنانا ہے، تو پھر کیوں سنانا ہے؟ کیونکہ یہیں پر آ کے وہ نقطہ آتا ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا گفتگو کے آغاز میں کہ آخرکار جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سچ اگلوا لیا. اب سچ یہ ہے کہ فیصلہ سنانا ہے، کیونکہ فیصلہ لکھ لیا ہوا ہے، فیصلہ آ چکا ہے نا پاس.
جس وجہ سے وہ سنانا ضروری ہے، ادروائز تو پیا پیا جناب وہ اگر نہیں سنائے گا تو فیصلہ بو مار جائے گا، تو اس کو بو مارنے سے بچانا ہے، فیصلہ سنانا ہے۔ اب فیصلہ کیوں سنانا ہے؟ فیصلے اس وجہ سے سنانا ہے کہ یہ جو درخواست آئی ہوئی ہے نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف، یہ جناب جو کرش والی سرکار ہے ماجبین نون صاحبہ کے، تو اس کرش کا ہم نے حساب دینا ہے۔ وہ جو محبتیں ہیں ان محبتوں کا کسی نہ کسی حوالے سے ہم نے حساب دینا ہے کہ جناب ہماری آپ کے ساتھ جو محبتیں ہیں بڑی سچیاں ہیں، بڑی گوڑیاں ہیں، یہ محبتیں اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی، اور ان محبتوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو موڈا لگا کے رکھا جائے۔ کیونکہ اگر آپ غور کریں تو ابھی تک جتنا بھی ٹینیور گزرا ہے عمر عطا بندیال صاحب کا، اور خاص طور پہ یہ جو ان کی دور اقتدار کی آخری ریلیں چل رہی ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب کے یہ جو آخری رہ گئے ہیں 20-25 دن، اس کے اندر انہوں نے بہت سارے مقدمات کے فیصلے کرنے، جس میں سب سے بڑا ہے یہ جو نیب قوانین۔ اس کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب نے کہہ دیا کہ فیصلہ لکھا ہوا بھائی میں نے سنانا ہے، آلدو کہ ابھی تک سماعتیں ہو رہی ہیں، ابھی تک اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ جاری ہیں، لیکن انہوں نے کہا جناب میں نے فیصلہ سنانا ہے۔ دوسرا ملٹری ٹرائل کورٹس، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے جو ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، اور ایک غیر معینہ مدت کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ اس کے اندر اعتزاز احسن صاحب پٹیشنر ہیں، اس کے اندر جناب عمران خان صاحب پٹیشنر ہیں، اس کے اندر جناب جواد خواجہ صاحب پٹیشنر ہیں، لیکن اس کیس کے اوپر ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ نہیں پتہ چلا کہ جناب اس کیس کا انہوں نے فیصلہ کب سنانا ہے۔ پھر ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، یہ تو لمبے عرصے کے لیے گیا نا، عمر عطا بندیال صاحب اپنے ٹینیور کے اندر اس کیس کا فیصلہ نہیں کر کے جائیں گے، اس کو وہ معرض التوا میں رکھیں گے، کیونکہ اس چکر کے اندر انہوں نے یہ جو فیصلے دینے ہیں یہ فیصلے وہ انہوں نے دے کے جانا ہے، اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے اس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کو کالا دم بھی قرار دے دیا تو ٹائم ہوتا ہے نا جی، 30 دن کے اندر اندر آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں، نظر ثانی کی درخواست کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد جب یہ 16 سپٹمبر کو یہ والے کیس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوتی ہے یا اپیل لگتی ہے، تو پھر یہ والا اگر ایکٹ بحال ہو گیا تب تو بڑی پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ اس ایکٹ کی بحالی کے بعد وہ تمام کیسز جس کے فیصلے عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ہم خیالوں، ہم نوالا، ہم پیاروں نے دی ہوئی ہیں، وہ سارے کے کیسز جو ہیں وہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ نل انوائڈ ہو جائیں گے، لہٰذا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی درد سر ہے۔ پھر یہ جو پنجاب کے انتخابات ہیں جس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کی تاریخ کا تعین کیا ہوا تھا کہ 14 مئی کو الیکشنز ہونے ہیں، اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، اور نہ ہی ابھی تک اس بات کا پتہ چلا ہے کہ جناب اس کیس کو کب سننا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ کب آنا ہے، کیا نہیں ہونا، ابھی تک نہیں آیا۔ کوئٹہ کے اندر قتل کیس تھا وکیل کا عبدالرزاق شر صاحب کا، اور اس کیس کے جو ملزم ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، ان کے اوپر الزام عائد کیا گیا ہے، اور ان کی جو کوئٹہ پولیس ہے میں حوالگی ہے، اس کا جو کیس ہے وہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آڈیو لیکس، یہ وہی آڈیو لیکس ہیں جو نا کرش کا معاملات آتے ہیں، ماجبین نون صاحبہ کی رافعہ طارق صاحبہ کے ساتھ جو گفتگو ہے، بشرا بی بی کی انعام صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہے، بشرا بی بی کی زلفی بخاری کے ساتھ جو گفتگو ہے، بشرا بی بی کی جو گفتگو ہے ڈاکٹر ارسلان خالد کے ساتھ، یہ تمام کی تمام آڈیو لیکس ہیں۔ اسی طریقے سے عمران خان کی اعظم خان کے ساتھ ہے، یہ آڈیو لیکس کے جو بے شمار کیسز ہیں، ٹرکوں والی سرکار کی آڈیو ہے جناب پرویز الہی صاحب کے ساتھ، یہ جو آڈیوز ہیں انہوں نے ادھم مچا کے رکھا ہوا ہے، لیکن ان آڈیو لیکس کے اوپر جو انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا اس کے اوپر سٹے آرڈر دیا ہوا سپریم کورٹ نے، یہ کیس پینڈنگ ہے ابھی تک سپریم کورٹ میں، اور عمر عطا بندیال صاحب جا رہے ہیں، آلدو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آڈیو لیکس کے اوپر گورنمنٹ سے رپورٹ طلب کی ہوئی ہے، لیکن یہ کیس گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں جناب یہ تو ہم نے انکوائری کمیٹی بنائی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے روک دیا ہے، تو بڑے اس کے حوالے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کا قتل کیس، اس کی انکوائری پینڈنگ ہے، یہ بھی جو ہے عمر عطا بندیال صاحب کو اس کے اوپر بھی یہ کہنا چاہیے کہ جناب اس کیس کا بھی میں فیصلہ کر کے جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ یہ ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں سے چیزوں کا فائدہ عمران خان صاحب تک نہیں پہنچنا، جن چیزوں کا فائدہ پہنچنا ہے اس کا فائدہ انہوں نے عمران خان صاحب کو پہنچا کے جانا ہے۔ اب یہ یہاں پر جو نیب قوانین ہیں
اس میں عمر عطا بندیال صاحب کے لیے بڑا پرابلم ہے کہ اگر وہ ان نیب قوانین کو بحال کرتے ہیں، عمران خان کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں، تو گھر میں ان کے لیے بڑے مسائل کریٹ ہو جائیں گے، اور اگر عمران خان کی درخواست کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو جناب وہ پرانا قانون بحال ہو جائے گا جس میں جو 90 دن کا ریمانڈ ہے، اور 90 دن کا ریمانڈ اگر عمران خان صاحب کا نکل آیا تو پھر تو عمران خان صاحب کے لیے بڑی پرابلم کریٹ ہو جائیں گی۔ عمران خان تو ابھی دور کی بات ہے، ابھی تو بشرا بی بی جو ہے وہ پھٹے پہ چڑھنے والی ہیں، وہ ان کا جو ہے وہ گرفتاری کافی حد تک کنفرم ہے کہ جناب کچھ دنوں میں ان کی گرفتاری ہو جائے گی۔ تو اگر یہ والا قانون رپیل ہو جاتا ہے، پرانا ایکٹ بحال ہو جاتا ہے، تو بشرا بی بی گئی نا 90 دن کے لیے، تو کہانی ختم، کھیل ختم۔ اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یہ وہ پرابلم ہے جس کو عمر عطا بندیال صاحب خود جو ہے اس کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا درمیانی راستہ اپنے فیصلے کے اندر جو ہے انہوں نے میرا خیال ہے شاید تلاش کر لیا ہے، جو وہ سنا کے جائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ باقی کیسز جائیں بھاڑ میں، یہ مریم صاحبہ کو خوش کر کے جائیں گے کہ جناب یہ ضمانت کی درخواست جو ہے ٹائم بارڈ ہوگی، فارغ کر دیا، چیمہ کی درخواست ٹائم بارڈ ہوگی، فارغ کر دیا، یہ جناب براڈ شیٹ کو کیا ضرورت ہے جناب والیوم 10 کی، فارغ کر دیا، تاکہ جناب کل کو جب میں ریٹائر ہوں تو برائے کرم میرے ساتھ ثاقب نثار والا حال نہ کرنا۔ بھائی ثاقب نثار والا حال ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات طے ہے، کیونکہ آپ ابھی تک جس پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہیں نا جی، وہ پٹڑی آپ کو جس انجام تک لے کے جائے گی وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن مشکل ہے کیونکہ جمعہ ہو گیا ہے مبارک، اور منصور علی شاہ صاحب کے ایک سوئنگنگ یارکر نے جناب کلیاں پھڑکا کے رکھ دی ہیں، سچ اگلوا لیا ہے، اور سچ نکل آیا کہ جناب فیصلہ میں نے دینا ہے، فیصلہ میں نے لکھنا ہے، اور جو فیصلہ میں لکھ کے جاؤں گا اس کے اوپر پابندی کرانی ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔